Assalamu alaikum. Dear students, this is Dr. Nayyar Masood and you are with me in lecture number 16 of the Distributed Database Management System course. In our previous lecture, that is the lecture number 15, we concluded our discussion on the PHF, that is the primary horizontal fragmentation. And we also started discussion on the derived horizontal fragmentation. I told you what do we mean by the derived horizontal fragmentation, and then I showed you an example of the DHF. And at the end of our previous lecture, we completed our example on the DHF. In our today's lecture, we are going to conclude our discussion on the DHF, and then we'll start our discussion on the vertical fragmentation. So let's start our today's lecture. Dear students, we discussed what is DHF and how do we do it. Now I'm going to tell you what are the input required for the DHF. That is, what are the information requirement for the DHF. The things that we need for the DHF are the set of partitions for owner, member relation, and the semi-join predicates between owner and member. I hope you must remember that derived horizontal fragmentation is a fragmentation where we partition the member relation of a link based on a predicate that is defined on the attribute of the owner relation. And we did the example of the pay and the employee table. What was the situation? That the owner of the link is the pay table and the member is employee. And we want to fragment the employee table based on the salaries of the employees. Now, point is, the salary attribute is not a part of the employee table, rather it is a part of the pay table. And the link between pay and the employee is by the title attribute. So, what we do, we define as per written on this slide. What we do, first of all, we partition the owner table. That is, we perform the primary horizontal fragmentation on the owner table. यानी इस केस में जो हमारा pay table था, we define some predicate, and because we are defining the predicates on the pay itself, so that's why it becomes a primary horizontal fragmentation. When we have defined the PHF on the owner table, then what we do, we define or we need the condition that will be the basis of the semi-join between these partitions, these primary horizontal partitions of the owner table and between the member table, that is the employee table. So what happens, okay, we need semi-join conditions that will provide the basis for partitioning the member table, that is the employee table. تو ہم اس سیمی جوائن کنڈیشن جو کہ بیسیکلی ایک ایکول کنڈیشن ہوتی ہے آن دی کامن ایٹریبیوٹ، اینڈ ان دس کیس آور کامن ایٹریبیوٹ از دا ٹائٹل. ٹائٹل از بیسیکلی دی پرائمری کی آف دی پے ٹیبل اینڈ اٹ از دا فارن کی آف دی امپلائی ٹیبل. بٹ دا تھنگ از, دا مین تھنگ از دیٹ وی آر ناٹ پارٹیشننگ آور pay table, or not, we are not going to partition our employee table even on the basis of the title. Rather, what we have done, we have defined the condition of the salary, that is a part of the pay table and not in the employee table. So what happens, that now we apply a condition on the partitions of the pay table and the employee table, and the semi-join condition is where the title in the partitions of the pay table and in the employee, where this attribute have the same value among the partition in the table employee, there we partition the employee table. So it means that we need basically three things. One is the condition to partition the owner table, yes. Secondly, the member relation that we are going to partition, the derived horizontal partitioning, and third one is the semi-join condition between the two.
And we have seen in the previous lecture that how do we use these three things to partition the member table. Okay, these were the information requirement for the DHF. Now, one thing is that you have to be careful when we have got multiple owners. What do we mean by the multiple owners? اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے ایک ایکسٹینڈیڈ ریلیشنل ڈائگرام جو ہم بنا رہے ہیں اپنے اس ایگزامپل میں, جو بھی ہم ڈفرینٹ ایگزامپل یوز کر رہے ہیں, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ڈائگرام بنی ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اسائن کا, دیٹ از بیسیکلی دی اسائنمنٹ اور دا اسائن ٹیبل. اینڈ ناؤ ہیئر یو آر سیئنگ دس ڈائگرام آن دا اسکرین. ایز یو کین سی فرام دس ڈائگرام دیٹ دی اسائن ٹیبل ہیز گاٹ 2 owners. Now the thing is, if you want to partition the assigned table, what is going to be the basis of this partitioning? Because in the DHF, we perform the partitioning of the member based on the attribute of the owner. Now there are 2 owners, so we have to be careful that if we partition the assign that is having multiple owners, if we partition the assign based on the DHF of one of the owners, then what is going to be about the second owner? That is, in our case, in our example, if we fragment the assign table, let's say based on the employee attribute, اس کا کسی ایٹریبیوٹ کے بیس پہ ہم assign کو partition کر دیتے ہیں, تو اب assign تو partition ہو گیا based on the employee table. But what will happen about the relation between the project and the assign? Because obviously this relation has also to be maintained. تو اس کا کیا ہوگا? You have to be careful. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ کے پاس we have got multiple choices, تو آپ کس بیسس پہ, on what basis you are going to make this selection? There are 2 major things that you have to take care in this regard. One of them is you will use that link where there are more applications, one. And second, you would prefer that link that have better join characteristics. See, the first point is straightforward. Obviously, اگر آپ کے پاس جیسے 2 آپ کے پاس اونر ہیں, جیسے کہ اسائن کیس میں ہیں, اس کیس میں پہلی بات یہ کہتی ہے کہ جس ایپلیکیشن کے بیس پہ زیادہ یوزرز ایکسس کر رہے ہیں اسائن کو, اس کو آپ پریفرنس دیں گے. دوبارہ, یعنی جس لنک کے بیسس پہ زیادہ ایپلیکیشن رن کر رہی ہیں ملٹیپل لنکس کے کیس, ملٹیپل لنکس ہونے کے کیس میں, اس کیس میں آپ اس لنک کو پریفرنس دیں گے, اس لنک کے بیس پہ پارٹیشن کرنے کو پریفر کریں گے جس کے زیادہ یوزرز ہیں. اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو یہ لنک ہیں جو کہ بیسیکلی جوائن کنڈیشنز کی بیس پہ اسٹیبلش ہوتے ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے کون سا لنک جو ہے وہ بہتر جوائن کیریکٹرسٹکس جو ہے وہ پوزیس کرتا ہے, شو کرتا ہے. اس کا کیا مراد ہے, آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں. Yes, first one is straightforward. We should try to facilitate heavy users. The first one needs more consideration, obviously, جس کے پاس ظاہر ہے کہ زیادہ users ہیں. What do we mean by better join properties یا characteristics? اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ we will prefer that option of performing DHF that produces smaller relations. کیونکہ ظاہر ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ جوائن آپریشن کرتے ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ اس کیس میں جب کہ آپ کو خاص طور پہ جب گلوبل کیوریز ایکسیکیوٹ کرنی ہوں گی, یو ول ہیو ٹو یوز دا جوائن آپریشن آن ملٹیپل سائٹس, یا ایون سیم سائٹ کے اوپر بھی آپ کو جوائن کرنا پڑے گا. تو جب آپ کے پاس جو ممبر ریلیشن ہے آف دا جوائن آپریشن, دے آر اسمالر ان سائز, یعنی اس میں نمبر آف ریکارڈس کم ہے یا ایک ریکارڈ کا سائز کم ہے, تو اس کیس میں جوائن از پرفارم مور ایفیشینٹلی. ایک پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات جس کے بیسس پہ یو وڈ پریفر اے پرٹیکولر ڈی ایچ ایف, وہ یہ ہے کہ دا ون دیٹ ہیز اے سمپل گراف. سمپل گراف سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ کے
اونر اور ممبر کے درمیان لنک کی نیچر یہ ہے کہ دیر از ون اونر اینڈ ون ممبر. تو اس طرح کا جو لنک ہے بٹوین اونر اینڈ ممبر دیٹ از کالڈ اے سمپل گراف. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے کیا مراد ہے. یہ اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے ڈی ایچ ایف کی ہوئی ہے جس میں کہ ہم نے پے کو اور امپلائی کو پارٹیشن کیا ہوا اور ڈی ایچ ایف کیا بیسیکلی. اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پے 1 اور ایم 1 یہ ہماری ایک ڈی ایچ ایف ہے ایک ہماری, اور اسی طرح سے پے 2 اور ایم 2 یہ ہماری دوسری ڈی ایچ ایف ہے. ان کے درمیان جو ایک گراف بن رہا ہے, جو ایک لنک بن رہا ہے, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی اونر ہے اور ایک ہی ممبر ہے. اور دس از دا سچویشن دیٹ یو کال دا سمپل گراف. اب بات یہ ہے کہ ہماری پریفرنس تو یہ ہے کہ وین ایور وی پرفارم دا ڈی ایچ ایف وی شوڈ ہیو دا سمپل گراف بٹوین دی ریلیشنز. But unfortunately, this is not always possible to have simple graph between the tables. دیکھیے جیسے اب اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو لنک 1 ہے جو کہ دیٹ از بٹوین پے اینڈ امپلائی. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو امپلائی کے بعد ہمارے پاس ایک تو اسائن ریلیشن ہے, یعنی کہ جو ہمارے پاس امپلائی ٹیبل ہے, امپلائی ریلیشن ہے, دیٹ از اونر آف اے لنک بٹوین امپلائی اٹ سیلف اینڈ دی اسائنمنٹ ٹیبل یا اسائن ٹیبل. اور اس کے علاوہ امپلائی جو ہے وہ الاؤنس ٹیبل کا بھی اونر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت دو لنکس میں انوالو ہے. اب پرابلم یہ ہوگا کہ اگر فرض کریں کہ ہم اسائن کو ہم کرتے ہیں پارٹیشن اور لیٹس سے بیسڈ آن دی امپلائی, یا ہم جو اس کا لنک امپلائی کے ساتھ ہے اس کے بیس پہ ہم ڈی ایچ ایف کرتے ہیں اسائن کا. وین وی آر گوئنگ ٹو پارٹیشن دی امپلائی ٹیبل تو ظاہر ہے کہ اسائن اور امپلائی کے درمیان تو آپ ایک پرٹیکولر بیسس کے اوپر آپ پارٹیشن کریں گے, لیکن اس پارٹیشن کا امپیکٹ جو ہے وہ الاؤنس کے اوپر کیا ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ الاؤنس کا بھی لنک ہے امپلائی کے ساتھ. تو ہو سکتا ہے کہ جو پارٹیشن بیسس بن رہی ہے امپلائی کی فار دا ڈی ایچ ایف آف اسائن وہ سوٹ نہ کرے الاؤنس کو. تو اس سے جو آپ کا گراف جنریٹ ہوگا بیسیکلی اس میں ایک سنگل اونر اور سنگل ممبر نہیں ہوگا. تو اس لیے اس سچویشن میں یو ہیو ٹو بی کیئرفل. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں ڈی ایچ ایف میں ایک اور بات یہ ہے کہ جس وقت آپ ڈی ایچ ایف پرفارم کریں گے تو ڈی ایچ ایف میں جنریٹ اے چین کس طرح سے کہ جیسے آپ کے سامنے ابھی ہم جو ڈائیگرام دیکھ رہے تھے اس میں آپ نے ایگزامپل کے طور پہ وی ہیو پرفارم دا ڈی ایچ ایف آن پے اینڈ امپلائی. اب ظاہر ہے کہ امپلائی جو ہے وہ فردر اونر ہے اسائن کا. تو اگر آپ امپلائی کو پارٹیشن کر رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو ڈیسائڈ سم تھنگ اباؤٹ دا اسائن ایز ویل. اور ہو سکتا ہے آپ یہ ڈیسائڈ کریں کہ ہم اسائن کو بھی اسی لنک کے بیس پہ دا لنک دیٹ دا اسائن کنٹینز ود دی امپلائی, آپ یہ ڈیسائڈ کریں کہ ہم اس کے بیس پہ اسائن کو بھی فریگمنٹ کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا یا اس کا یہ ریزلٹ یہ نکلا کہ آپ نے جو ایک ڈی ایچ ایف پرفارم کی تھی دیٹ ہیز بین ٹرانسفارمڈ انٹو اے چین ریئیکشن, کہ پہلے آپ نے پے کے بیسس پہ ایم کو پارٹیشن کیا, پھر آپ ایم کے بیسس پہ اسائن کو پارٹیشن کریں گے, اینڈ دس چین میں گو آن اینڈ آن. یعنی اس کے بعد یہ کچھ اور اسٹیپ بھی جا سکتی ہے. اینی وے آپ کو اس کیس میں یا ڈی ایچ ایف کیس میں آپ کو ان باتوں کا بھی خیال کرنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس وقت آپ جب بھی ڈی ایچ ایف پرفارم کرنے لگیں گے تو یو ول ہیو ملٹیپل آپشنز, دس از کوائٹ پاسبل. اور ظاہر ہے کہ جب ہم وی ہیو ملٹیپل آپشنز تو اس کیس میں ہم پریفر کیسے کرتے ہیں یہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس میں مور یوزرز ہیں, اور سیکنڈلی دا آپشنز دیٹ ہیز گاٹ بیٹر جوائنٹ کریکٹرسٹکس. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا جو ہم نے فریگمنٹیشن کی جب ہم بیسکس پڑھ رہے تھے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ وین ایور وی پرفارم دی فریگمنٹیشن از دیر اینی کرائٹیریا ٹو چیک دی کریکٹنیس آف دی فریگمنٹیشن دیٹ وی ہیو پرفارم. اینڈ دین وی اسٹڈیڈ 3 رولس بیسیکلی کہ جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ٹو چیک دی کریکٹنیس آف دی فریگمنٹیشن پروسیس. اب یہ ہے کہ ابھی ہم وی ہیو اسٹڈیڈ دی پرائمری ہارزونٹل فریگمنٹیشن اور ڈیرائیوڈ ہارزونٹل فریگمنٹیشن. Now we have come to the point where we want to see whether we can check the correctness of the procedure that we have adopted in doing this type of fragmentations. Yes, we can do that. And as you know, there are 3 basic rules for the correctness of the fragmentation. They are completeness, reconstruction and disjointness. تو سب سے پہلے ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ ہے
کمپلیٹنس. کمپلیٹنس کے بارے میں آپ کو پتا ہی ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ whenever we fragment a relation, any item that belongs to the original relation, it must be present in one or more fragments. This is the definition of the completeness. اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ when we say any item, تو what do we mean actually by the item? تو item سے مراد یہ ہے it could be a tuple in case of horizontal fragmentation and it could be an attribute in case of vertical fragmentation. تو اب because we are talking about the horizontal fragmentation, whether it is primary horizontal fragmentation or the derived horizontal fragmentation, it is after all the horizontal fragmentation. تو اس کیس میں آئٹم سے ہماری مراد یہی ہے کہ اس میں ٹپلز ہیں, اس میں ہماری آئٹم سے مراد. اب جب ہم دیکھتے ہیں پی ایچ ایف, تو پی ایچ ایف کی جو کمپلیٹنس ہے that depends upon the PR prime. You know that کہ PR prime جو ہمارے پاس ہے وہ set of simple predicates ہے, لیکن یہ ایسا سیٹ ہے جو کہ complete ہے اور minimal ہے. تو اگر if you have created the PR prime properly, تو وہ ensure کرے گا the completeness of the PHF. So as far as the DHF is concerned, the derived horizontal fragmentation, تو اس کیس میں completeness of owner PR prime and the referential integrity constraint, یعنی DHF کی جو completeness ہے وہ دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے PR prime ڈیفائن کیا ہے for the owner, اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تمام میجر جو سمپل پریڈیکیٹس ہیں جو کہ آپ نے ڈیفائن کرنے ہیں آن دا ایٹریبیوٹ آف دا اونر, وہ اس میں تمام ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یو ہیو پراپرلی انفورسڈ دی ریفرنشیل انٹیگریٹی کنسٹرینٹ بٹوین اونر اینڈ دا ممبر. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ریفرنشیل انٹیگریٹی کنسٹرینٹ سے مراد یہی ہے کہ جو فورن کی ویلیو ہے اٹ مسٹ میچ ود ویلیو آف دی پرائمری کی in its home relation. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ریفرنشیل انٹیگریٹی کنسٹرینٹ کو انفورس کیا ہوا ہے, اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ نے اونر کے اوپر when you defined the primary horizontal fragmentation, اور وہ ہم نے یہ اسیوم کر لیا کہ وہ آپ کے پاس کمپلیٹ تھا, یعنی وہ آپ نے تمام پاسبل جو پریڈیکیٹس تھے وہ ڈیفائن کر لیے ہوئے ہیں. اب یہ ہوگا کہ جو آپ کا ریفرنشیل انٹیگریٹی کانسٹینٹ ہے وہ آپ کے ممبر ریلیشن کے اندر کوئی بھی ایسا ٹپل نہیں آنے دے گا کہ جس کی ویلیو میچ نہیں کر رہی اس کامن ایٹریبیوٹ کی ویلیو اپنے ہوم ریلیشن میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو ممبر ریلیشن ہے اس میں کوئی بھی ایسا ریکارڈ نہیں آ سکتا کہ جس میں جو کامن ایٹریبیوٹ ہے اس کی ویلیو کسی نہ کسی ٹپل کے ساتھ اونر میں میچ نہ کر رہی ہو. تو یہ تو رول پلے کرے گی آپ کی ریفرنشیل انٹیگریٹی کانسٹینٹ. اب ایک طرف آپ نے یہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے ڈیفائن کیا تھا, جو آپ نے پی آر پرائم ڈیفائن کیا تھا آن دا اونر, وہ کمپلیٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جو اونر ہے اس کی پی ایچ ایف پراپرلی ہوگی, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کے ممبر کے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ کسی نہ کسی اونر ریکارڈ کے ساتھ لنکڈ ہیں, چنانچہ جب آپ ڈیفائن کریں گے سیمی جوائن آن دی ممبر ریلیشن تو اس کا چانس نہیں ہے کہ کوئی ایسا ٹپل جو کہ از دیئر ان دی ممبر ریلیشن, اٹ وانٹ بی ان اینی آف دا پارٹیشن دیٹ ول بی کریٹڈ ایز اے ریزلٹ آف دس ڈی ایچ ایف. یعنی یہ دونوں چیزیں مل کے کہ جو دا کمپلیٹنس آف دا پی آر پرائم آف دا اونر, اور دوسری بات یہ ہے کہ دا انفورسمنٹ آف دی ریفرنشیل انٹیگریٹی کانسٹینٹ آن دی ممبر ریلیشن, یہ دونوں چیزیں مل کے دے ول انشور دی کمپلیٹنس آف دی ڈی ایچ ایف. آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اب دیکھیے کہ اس کو فردر ایکسپلین یوں کیا گیا کہ لیٹ آر بی دا ممبر اینڈ ایس بی دا اونر, یعنی کوئی دو ریلیشن ہے. اب ہم نے کیا کیا ہوا کہ ایس کو ہم نے پارٹیشن کر دیا, تو ہارزنٹل پارٹیشن کیا بلکہ پرائمری ہارزنٹل فریگمنٹیشن کی ہے اس کی, اور ایف ایس ایک سیٹ بنا ہے جس میں کہ ایس کے فریگمنٹس ہیں S1 S2 اپ ٹو SN. اب اگر ہم نے پراپرلی ریفرنشیل انٹیگریٹی کانسٹینٹ اپلائی کیا ہوا ہے
اور اے ایٹریبیوٹ ان دونوں کے درمیان کامن ہے تو ٹی اے از اکول ٹو ٹی پرائم اے، جبکہ ٹی اے جو ہے وہ ایک ٹپل ہے ایس کے اندر اور ٹی پرائم اے ایک ٹپل ہے آر کے اندر. یعنی اگر آپ نے یہ دونوں کام پراپرلی کیے ہوئے ہیں تو آپ کا جو بھی ٹپل ہوگا آپ کے ممبر کے اندر وہ لازمی طور پہ کسی نہ کسی ٹپل کے ساتھ میچ کرے گا ان دا اونر، اور اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ڈی ایچ ایف ہے دیٹ از کمپلیٹ. ریکنسٹرکشن. Reconstruction is defined as کہ whenever we perform the fragmentation on a table, then we must have an operation to reverse this process. That is, we should have one or more operations that we apply on the fragments and then we get the original relation. This is what is meant by the reconstruction. اب جہاں تک ریکنسٹرکشن تعلق ہے دونوں کیسز میں، یعنی پی ایچ ایف کے کیس میں بھی اور ڈی ایچ ایف کے کیس میں بھی، اٹ انوالوز دی یونین آپریشن. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یونین آپریشن سے مراد یہی ہے کہ جس میں کہ آپ کے جتنے ممبر ریلیشنز ہیں یا جتنے بھی آپریشن، جتنے بھی ٹیبلز کے اوپر آپ یونین اپلائی کرتے ہیں، ویسے بعد میں یونین جو ہے وہ بائنری آپریشن ہے تو ایک وقت تو ظاہر ہے کہ دو ریلیشن کے اوپر ہوگا. تو وین وی ٹیک دا یونین آف ٹو ریلیشن واٹ ہیپنس کہ ان کے جتنے ریلیشن، جتنے ٹپلز دونوں میں ہیں وہ اکٹھے ایک ریزلٹنٹ ٹیبل میں آ جائیں گے. اور اس وقت ہم نے پڑھا بھی تھا کہ ٹو پرفارم دا یونین آپریشن دا ٹیبل مسٹ بی یونین کمپیٹیبل. تو چونکہ اس کیس میں جو فریگمنٹیشن ہو رہی ہے دیٹ از آف دا سیم ٹیبل، تو ظاہر ہے کہ جو ان کا اسٹرکچر ہے دیٹ از ایگزیکٹلی دا سیم. جب وہ ایگزیکٹلی سیم ہے اٹ مینس دے آر یونین کمپیٹیبل. جیسا کہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ آر از اکول ٹو یو آر آئی فار آل آر آئی بلونگنگ ٹو ایف آر، یعنی آر کو ہم نے فریگمنٹ کیا ہوا آر اپ ٹو آر ون اپ ٹو آر این، اور ہم ان سب کو جب یونین لیں گے یو وڈ ہیو دی اوریجنل آر دیٹ از ریکنسٹرکشن. ڈسجوائنٹنس. ڈسجوائنٹنس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ایک ٹپل جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی فریگمنٹ کے اندر جائے. اب ظاہر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پی ایچ ایف کی تو اس میں ڈسجوائنٹنس یو انشور ہوگی کہ جو آپ نے پریڈیکیٹس ڈیفائن کیے ہیں پی آر پرائم کے اندر، جو پریڈیکیٹس ڈیفائن کیے ہیں دے آر میوچلی ایکسکلوسیو. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کنڈیشن اس طرح کی ہیں کہ جو کہ اوور لیپ نہیں کر رہی. وٹ ڈو وی مین بائی دی اوور لیپنگ آف دی سمپل پریڈیکیٹس ان پی آر پرائم؟ اس کا مطلب یہ کہ جو آپ نے کنڈیشن انفورس کی ہے وہ کنڈیشنز ایسی نہیں ہونی چاہیے دیٹ سم ویلو may belong to both the conditions یا ملٹیپل کنڈیشن. دوبارہ یعنی ہم نے کنڈیشن ڈیفائن کی ہیں اور وی ایکچولی اپلائی دوز کنڈیشن آن دا ٹیبل الٹیمیٹلی. وہ کنڈیشن اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ایک جو آپ کا ٹپل ہے وہ ایک وقت میں کسی ایک ہی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتا ہو، ملٹیپل کنڈیشن کو سیٹسفائی نہ کرتا ہو. مثال کے طور پہ اگر ہم نے کہتے ہیں لیٹس سے سیلری یا ایج پہ ہم کہتے ہیں ہم نے وی وانٹ ٹو اپلائی a condition, a simple predicates on let's say age of the students or employees. So what we say کہ one condition is کہ age is less than equal to 20 and the other predicate is age is greater than or equal to 20. Now these two conditions they are not mutually exclusive. Why? Because we have included equal to symbol or the condition in both the predicates. So what happens that if we have got certain employees or student or whatever that have got age of 20, what will happen? They will fall, they will belong to both the fragments that involve that are based on this condition. یعنی اب آپ نے جب کہا کہ لیٹس سے ہمارے پاس 1000 امپلائیز ہیں، ان میں سے فرض کریں ہمارے پاس 15 ایسے لوگ ہیں جن کی ایج 20 ہے، تو جو جہاں پہ یہ آپ کے پاس پریڈیکیٹ اپلائی ہوا کہ ایج از لیس دین اکول ٹو 20، تو یہ جو آپ کے پاس 15 امپلائیز ہیں یہ اس اکول ٹو کے بیس پہ آ جائیں گے اس فریگمنٹ کے اندر بھی، یا ان کا تعلق اس سے بھی ہوگا. اور جو ہم نے دوسرا ڈیفائن کیا ہوا گریٹر دین اور اکول ٹو 20 اور اکول ٹو کے بیس پہ وہاں پر بھی آ جائیں گے. تو اس طرح سے آپ جو ڈسجوائنٹنس ہے دیٹ ول ناٹ بی دیئر. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو کنڈیشن ڈیفائن کی ہوئی تھی دے ور ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو. اس کی ایک اور ایگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک جگہ کہتے ہیں کہ
salary is less than equal to 25,000 and salary is greater than 20,000. اب دیکھیے کہ ایک طرف جب آپ 20,000 کہہ رہے ہیں سے گریٹر, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں 25,000 سے لیس, تو دیر از اے سرٹن گیپ دیٹ بلانگس ٹو بوتھ دی پریڈیکیٹس, یعنی جو 20 اور 25,000 کے درمیان کی سیلری ہے وہ دونوں میں فال کرے گی. تو ایسی کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کے وہ ٹپلز جو کہ اس رینج میں فال کرتے ہیں وہ دونوں فریگمنٹ سے بلانگ کریں گے, اینڈ دیٹ ول بی دا وایولیشن آف دی ڈسجوائنٹنس ریکوائرمنٹ. اب دوسری طرف بات یہ ہے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ دی DHF, ڈیرائیوڈ ہارزونٹل فریگمنٹیشن, اس میں ظاہر ہے کہ اف وی ہیو سمپل گراف بٹوین دی اونر اینڈ دا ممبر, اس کیس میں implementing دی ڈسجوائنٹنس از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, کیونکہ میں نے آپ سے جیسے کہا تھا کہ اگر آپ نے جو آپ کا اونر ہے اس کے اوپر جو آپ نے PHF ڈیفائن کی ہوئی ہے اگر وہ کمپلیٹ ہے, اور سیکنڈلی اس کے جو کنڈیشنز ہیں دے آر میوچلی ایکسکلوسو, ایک, اور دوسری بات یہ ہے کہ یو ہیو انفورس دی ریفرنشیل انٹیگریٹی کنسٹرینٹ بٹوین دی اونر اینڈ دا ممبر, تو اس کیس میں دس از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو انشور دی ڈسجوائنٹنس آف دی DHF. لیکن when we do not have a simple graph between owner and the member, اس کیس میں اس کو ڈسجوائنٹنس کو انفورس کرنا اٹس ناٹ دیٹ اسٹریٹ فارورڈ, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ملٹیپل جو ممبرز ہیں ان کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے آپ کو ریپلیکیشن اپلائی کرنی پڑے, اور پھر آپ کو جو ڈیٹا ہے ملٹیپل پلیسز پہ کاپی کرنا پڑے. ان اینی کیس اس کا یعنی ان سمری یہ کہ وین وی ہیو اے ناٹ سمپل گراف between the owner and the member in case of DHF, تو disjointness کو enforce کرنا is not that simple. That concludes our discussion on DHF and also at the same time on the horizontal fragmentation. So let's summarize the horizontal fragmentation. Dear students, آپ کو پتا ہے کہ the fragmentation is one of the options of implementing the distributed database system. Obviously, the other option is the replication that we will study later. And in horizontal fragmentation, again we have two options. One is to have the primary horizontal fragmentation and other one is the derived horizontal fragmentation. A fragmentation, whether it is primary or derived, it depends upon the attribute on which we are applying the condition, because the horizontal fragmentation that basically creates the horizontal subset of a relation, it is based on a selection condition that is based on a predicate, a condition, and the condition we apply on the value of some attribute. If this attribute belongs to the table that we are partitioning, then this is called the simple horizontal fragmentation. اور اس میں ہم نے اس کا پورا پروسیس پڑھا کہ اس کی انفارمیشن ریکوائرمنٹ کیا ہے. ہم نے کہا کہ ہمارے پاس سمپل پریڈیکیٹس ہونے چاہیے جو کہ کمپلیٹ اور مینیمل ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم اس میں سے منٹم پریڈیکیٹ کریٹ کرتے ہیں, پھر منٹم پریڈیکیٹ کو ہم اگین پیوریفائی کرتے ہیں کہ کچھ جو ناٹ ریکوائرڈ ہیں یا اننیسیسری جو منٹم پریڈیکیٹ ہے وہ نہ آ جائیں, اور الٹیمیٹلی جو منٹم پریڈیکیٹ ہے ان کے بیسس پہ دین وی fragment the relation, and that is called the primary horizontal fragmentation. But if the attribute on the value of which we are partitioning the table does not belong to the table that we are partitioning, rather it belongs to some other table, then that is called a derived horizontal fragmentation. And obviously, when we say the other table, the table that we are partitioning and the table that contains the attribute, they must have some link between them. Yes, obviously. Otherwise یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک ٹیبل کو پارٹیشن کر دیں بیسڈ آن دا ویلیو آف سم ادر ایٹریبیوٹ؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہوا میں تو یہ نہیں ہو سکتا نا. ظاہر ہے کہ ان کے درمیان ایک لنک ہونا چاہیے, اور لنک کی جو شکل ہے وہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہم ایک ڈائیگرام کریٹ کرتے ہیں, خود سے اسٹیبلش کرتے ہیں. وی ڈو ناٹ گیٹ دس فرام دی ریلیشنل ڈیٹا ماڈل, بلکہ وہ ہم جو ہمارا کنسپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے اور جو ہمارا ریلیشنل ڈیزائن ہے ان دونوں کو ملا کے وی کریٹ دیٹ ڈائیگرام دیٹ وی ہیو نیمڈ ایز دی ایکسٹینڈیڈ ریلیشنل ڈائیگرام. اور اس میں سے ہم یہ کرتے ہیں کہ اونر کے کسی ایٹریبیوٹ کے اوپر وی اپلائی دا کنڈیشن, اینڈ
then we get the primary fragmentation of the owner, اور اس کا سیمی جوائن لیتے ہیں ہم with the member table, اور جو اس سے ہمیں fragments ملتے ہیں they are called the derived horizontal fragmentation. پھر ہم نے آخر میں اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ how do we see the correctness of the fragmentation. اس میں ہم نے جو 3 رولز ہیں جو اس کے ریکوائرمنٹ ہیں وہ ہم نے دیکھا, ہم نے امپلیمنٹ کیا, and that is all about the horizontal fragmentation. اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک اسپیکٹ اس کا جو ہے وہ ابھی رہتا ہے اور ظاہر ہے اس کو ہم ضرور ٹچ کریں گے, and that is the implementation. So far I have not demonstrated the implementation of the horizontal fragmentation, and that we will do actually. تو ہم ایک دفعہ اس جو فریگمنٹیشن ہے اس کے جو تھیری ہے اس کو ہم ایک دفعہ کور کر لیں, تو اس کے بعد دین آئی گیو یو ڈفرنٹ ایگزامپلس کہ ہم جو ڈفرنٹ ٹائپ کی فریگمنٹیشن ہے اس کو ڈفرنٹ ٹولس کے اندر جو ڈفرنٹ ڈی بی ایم ایسز ہیں ان میں کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. دیٹ ول ڈو انشاءاللہ. آئیے اب آگے چلتے ہیں. ناؤ آور نیکسٹ ٹاپک از ورٹیکل فریگمنٹیشن, اینڈ ایز یو نو ورٹیکل فریگمنٹیشن از بیسیکلی دی ورٹیکل سب سیٹ آف اے ریلیشن. یعنی ہارزنٹل فریگمنٹیشن میں اگر ہمارے پاس جو ٹکڑے بنتے تھے, جو پارٹیشن بنتی تھی ٹیبل کی, اس میں ڈفرنٹ روز ہوتی تھی ڈفرنٹ فریگمنٹس میں, تو یہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس کے ڈفرنٹ سیٹ آف ایٹریبیوٹس جو ہیں سیم ریلیشن کے وہ ڈفرنٹ فریگمنٹس میں جاتے ہیں. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ دی ورٹیکل فریگمنٹیشن. A vertical fragment of a relation produces fragments R1, R2, Rn, each of which contains the subset of attributes of R and primary key of R. یعنی جو ہم اس کے فریگمنٹس بنائیں گے اس میں جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں ان کے ڈفرنٹ جو سب سیٹ ہیں ڈفرنٹ سب سیٹ وہ ہوں گے ڈفرنٹ فریگمنٹس میں, لیکن جو پرائمری کی ہے وہ ہر فریگمنٹ کے اندر ہوگی. اس جو کانسیپٹ ہے جو یہ چیز ہے کہ پرائمری کی ہر ریلیشن کے اندر ہوگی, یہ کیوں ہوگی اور اس کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کی ڈسکشن آئندہ ہوگی. لیکن اس وقت آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ورٹیکل فریگمنٹیشن کے کیس میں ہمارے پاس obviously ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس ہوں گے اوریجنل ریلیشن کے, لیکن ساتھ ہی پرائمری کی بھی ہوگی. پرائمری کی ہر فریگمنٹ کے اندر ہوگی ورٹیکل فریگمنٹ کے. Objective of the vertical fragmentation is to produce smaller relations so that most of the applications run on smaller relations so they become fast. دیکھیے ایک لحاظ سے جو ہمارے پاس horizontal fragmentation ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ریلیشن ہے جو مین میجر ریلیشن ہے وہ split ہو جاتا ہے into smaller relations. اس کے اور ریزنز بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کا obvious ایڈوانٹیج یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ میں ریلیشن ہوتے ہیں وہ نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں, اور یہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چھوٹے ریلیشنز کے اوپر جو پروسیسنگ ہے چاہے وہ سمپل سلیکشن ہو چاہے وہ جوائن ہو یا وٹ ایور وہ فاسٹر ہوتی ہے. وین وی سے ورٹیکل فریگمنٹیشن, سی ان دس سچویشن دی نمبر آف روز, نمبر آف ٹپلز, نمبر آف ریکارڈز ریمین دا سیم in all the fragments. اگر ہمارے پاس اوریجنل ریلیشن میں جیسے کہ 10,000 ٹپلز تھے, تو اگر ہم ورٹیکل فریگمنٹیشن کرتے ہیں فرض کیا 3 کر دیتے ہیں اس ریلیشن کی, what happens کہ each of these 3 fragments will contain 10,000 records. So as far as number of rows is concerned, vertical fragmentation کے کیس میں وہ سب میں سیم رہے گی, لیکن جو اس کی width ہے جو سائز آف ایچ ریکارڈ ہے دیٹ ہیز ریڈیوسڈ. جب وہ ریڈیوس ہو گیا تو اس کا اوور آل امپیکٹ یہی ہوا کہ جو آپ کا ریلیشن کا سائز ہے وہ ریڈیوس ہو گیا. کیونکہ دیکھیے یہ ہم بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو ریلیشن کا سائز ہے دیٹ از ڈیٹرمنڈ obviously by 2 things, the width of the relation یعنی کہ جس میں جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کی تعداد, ان کا سائز, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک ریکارڈ کا سائز, اور پلس دوسری چیز کیا اس میں آتی ہے کہ نمبر آف ٹپلز. تو جو horizontal fragmentation ہے that reduces the size of the table یا that produces smaller relations by reducing number of tuples, number of rows in each fragment. تو وہ تو smaller relation produce کرتی ہے اس طریقے سے, but the vertical fragmentation it reduces the size of the relation یا جو output relations ہیں by reducing the width of the relation. کیوں کہ ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس جو ہے وہ اسپلٹ ہو کے جب ڈفرنٹ فریگمنٹس میں جائیں گے تو
جو ایک ریکارڈ لینتھ ہے ہر فریگمنٹ کے اندر وہ اوریجنل ریلیشن سے کم ہو جائے گی. تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ اوور آل جو ریلیشن ہے, جو ڈفرنٹ فریگمنٹس بنے ہیں, ان کا سائز اسمالر ہوگا ایز کمپیئر ٹو اوریجنل ریلیشن کے. تو باقی ریزنز یا باقی ایڈوانٹیجز کے ساتھ ساتھ یہ ایڈوانٹیج بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ جو اس کا سائز ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ this particular aspect that is the size of the relation that is concerned to even the centralized databases. That is, you can fragment a relation vertically even in a centralized database environment. Again, why? Because smaller relations produce faster operations. تو یہ بات جو ہارزنٹل فریگمنٹیشن ہے اس پہ تو امپلیمنٹ نہیں ہوتی. یعنی نارملی آپ ریلیشنز کو سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیسز میں ہارزنٹلی فریگمنٹ نہیں کرتے, لیکن ورٹیکلی آپ فریگمنٹ کر دیتے ہیں ایون ان دا سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیسز. ان کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرض کریں ایک ریلیشن کے اگر 2 فریگمنٹس کیے ہیں تو وہ دونوں ایک ہی جگہ پڑے ہوئے ہیں, وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں, بٹ اسٹل یو ہیو فریگمنٹڈ them. Why? Because you've got now the smaller relations جو کہ faster processing provide کرتے ہیں. Vertical fragmentation is more complicated since more alternatives exist and most of it is based on the heuristics. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ vertical fragmentation کے اندر زیادہ alternatives exist کرتے ہیں. دیکھیے اس کی ریزن یہ ہے کہ حالانکہ if we see just the number, تو number of rows, number of tuples or records that we have to fragment in case of horizontal fragmentation is much more as compared to the number of attributes that we fragment in case of vertical fragmentation. Then why we say that the vertical fragmentation has got more options, more alternatives? اس کی ریزن یہ ہے کہ although we have got more number of rows in case of horizontal fragmentation, but the thing is کہ the base of the fragmentation of the horizontal fragmentation is provided by the predicates, by the simple predicates. تو اگر تو ہمارے پاس جو simple predicates ہیں they are based just on one attribute, یعنی اس میں جو ہمارے پاس اپلیکیشنز کی نیچر ہے وہ اس طریقے کی ہے کہ اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے یوزرز کی وہ بیس کرتی ہے صرف ایک ہی ایٹریبیوٹ کے اوپر, دین دس از ویری اسٹریٹ فارورڈ. کیا فرض کرے گا ہمارے پاس ایک ایٹریبیوٹ ہے اور اس پہ ہم نے 4 پریڈیکیٹس اپلائی کیے ہوئے یا ڈیفائن کیے ہوئے, تو اس کیس میں تو جو میننگ فل ہمارے پاس آپشنز ہیں وہ 4 ہی ہیں, کیونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ although we can have many min-term predicates but when we analyze them ہم ان میں سے میکسیمم کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو میننگ فل ایک ایٹریبیوٹ کیس میں if we have got 4 simple predicates تو میننگ فل جو الٹرنیٹیوز ہیں وہ ہمارے پاس 4 ہی ہیں. اچھا فرض کریں کہ اگر ہمارے پاس 2 ایٹریبیوٹس ہیں اور ہر ایک پہ اگر 3 ہمارے پاس پریڈیکیٹس ڈیفائنڈ ہیں, اگین اسی رول کو اگر اپلائی کریں تو ہمارے پاس جو میننگ فل بنتی ہیں الٹرنیٹیوز جو بنتے ہیں وہ 6 ہی بنتے ہیں کہ آپ ہر ایک ایٹریبیوٹ کا جو ایک کنڈیشن ہے اس کو ہر ایک دوسرے کے ساتھ اپلائی کریں تو آئی تھنک اٹ گوز ٹو 9 rather. We have got 9 different alternatives. لیکن when we see vertical fragmentation اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ alternatives اس لیے بنتے ہیں کہ ٹیکنیکلی یا تھریٹیکلی ہر ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ہر دوسرے ایٹریبیوٹ سے مل سکتا ہے, ایک بات. اور پھر جو ایک ہمارے پاس فریگمنٹ ہے اس میں ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ ان کی تعداد بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس 10 فریگمنٹس ہیں, 10 ایٹریبیوٹ ہے ایک ٹیبل میں. اب اس میں ورٹیکل فریگمنٹیشن کو کمپلیکس کیا چیز بناتی ہے؟ بہت سے فیکٹر ہیں. مثال کے طور پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کتنے فریگمنٹ کرنے ہیں, یہ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر اس پہ یہ بھی بیس کرتا ہے کہ ایک میں پاسبلی کتنے ایٹریبیوٹ ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ پاس ایک ٹیبل ہے اس کے اندر 10 ایٹریبیوٹس ہے, آپ چاہتے ہیں اس کی 2 فریگمنٹس کرنا, ورٹیکل فریگمنٹس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں فریگمنٹس کے اندر کتنے ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ
ہونے چاہیے یا ہو سکتے ہیں. اگر ہو سکنے کی بات کریں then there are so many possibilities کہ ایک میں 2, ایک میں 8, ایک میں 3, ایک میں 7 and all these sort of possibilities. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب فرض کریں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ 5 اور 5 ہونے ہیں. then there are so many possible combinations کہ کون سے 5 اس میں کون سے 5 اس میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ this is not only sufficient to have five attributes there, rather to have which 5 attributes. That counts and that establishes the efficiency. کیونکہ اگر آپ نے 2 vertical fragments ڈیفائن کر دیے اور let's say 5 کے ساتھ ڈیفائن کر دیے, لیکن if you have not taken into account the nature of applications, nature of accesses, what happens? Most of your applications are going to run inefficiently. Why? Because the major reason could be that most of the applications, they have to access both the partitions. تو اگر آپ کے پاس میکسیمم اپلیکیشن they are accessing both partitions for execution, اس کا مطلب ہے کہ you have not done the fragmentation properly. اس سارے یعنی گفتگو کا جو آبجیکٹو وہ یہی ہے کہ vertical fragmentation میں you have got so many different options کہ that makes the process complicated. اسی لیے we did not say this thing in case of horizontal fragmentation کہ you use heuristic there, but in case of vertical fragmentation in the very beginning, ابھی ہم نے vertical fragmentation پڑھنا سٹارٹ نہیں کیا, لیکن پہلے سے ہی تھوڑا سا ایک آپ کو یعنی کانشیس کر دیا کہ اس میں کافی زیادہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہیورسٹکس پہ, اپنے آئیڈیا پہ, ایکسپیرینس پہ, نالج پہ. اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جو ہماری ریسرچ ہے ورٹیکل فریگمنٹیشن کے اوپر, that has not come up with definite answers to many things. اب جو بھی ہمارے پاس اس وقت تک سولوشنز ہیں ان کی نیچر یہ ہے کہ they assume certain things, rather they assume many things. When you make certain assumptions, what happens? It makes the situation simple. تو اس simple situation کا you have got some simple solution. لیکن جب آپ وہ assumptions وہاں سے ہٹانا شروع کر دیں ایک ایک کر کے, what happens then situation becomes complex, اور بعض کیسز میں وہ اتنی کمپلیکس ہو جاتی ہے کہ پھر شاید اس کو مینج کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہم ورٹیکل فریگمنٹیشن کی بات کرتے ہیں کہ اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو اس کے سولوشن دیے ہیں ابھی تک, جو ہم نے اس کی ابھی تک اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے, اس میں کئی ایزمپشنز کے ساتھ وہ ہمارے پاس سولوشن ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر طرح کی سچویشن کے آپ ہمارے لیے لے آئیں, ہم اس کے لیے آپ کو ایک پراپر ورٹیکل فریگمنٹیشن کر دیں گے. ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا. اس کی ماڈلنگ جو ہے وہ تمام ایکچوئل سچویشن یا تمام ایکچوئل کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہو سکی, جبکہ جو ہاریزونٹل فریگمنٹیشن ہے اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں وی آر کوائٹ شیور کہ ہم جو کر رہے ہیں وی کین مینج ڈفرنٹ سچویشنز. Before studying the procedure, the process of the vertical fragmentation, I'm giving you an example so that you have a better idea of the vertical fragmentation. So here's the example. Here you see we have got a table named customer, and we have got 4 attributes in this table, which are the account number, name, balance, and branch. Due to the nature of applications that run on this system or that are supposed to run on this system, we need to make 2 fragments of this table. One of them that we have named delta, it contains the attributes account number, name, and branch, and the other fragment that we have named as beta, it contains account number and balance. دیکھیں اب وہی بات ہے کہ ہم نے یہ کمبینیشن کیوں لیا ہے. یہ ہم نے کمبینیشن اس لیے لیا ہے کہ میکسیمم آف ایپلیکیشنز جو آپ کی رن کرتی ہیں اس ٹیبل کے اوپر, ان کی نیچر ایسی ہے کہ وہ ایٹریبیوٹس کو اس پیٹرن میں ایکسس کرتی ہیں. یعنی ان میں سے کچھ ایپلیکیشنز صرف اکاؤنٹ نمبر, نیم اور برانچ کو ایکسس کرتی ہیں, اور کچھ ایپلیکیشن ایسی ہیں کہ جو کہ صرف بیلنس کو یا اکاؤنٹ نمبر بیلنس کو ایکسس کرتی ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کے یہ 2 فریگمنٹس بنا دیے, ورٹیکل فریگمنٹس. اور ایک اور چیز میں یہ دیکھیں کہ جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے جو کہ پرائمری کی ہے, وہ دونوں فریگمنٹس کے اندر موجود ہے. For vertical fragmentation, or to do the vertical fragmentation, we have got 2 options or 2 alternatives.
ان میں سے ایک ہے گروپنگ. گروپنگ مینس کہ وی اسٹارٹ ود vertical fragments such that each fragment contains obviously the primary key and one attribute. So if we have, let's say, got 10 attributes, one attribute is the primary key and we've got 9 non-key attributes. Then in the case of grouping approach for the vertical fragmentation, what we do, we create 9 different partitions, and each partition what will do, it will have the primary key and one non-key attribute. So اس طریقے سے ہمارے پاس یہ 9 fragments بن جائیں گے, اور بعد میں ہم ان کو کیا کریں گے, ہم ان کو ملانا شروع کر دیں گے. اور جب ڈفرنٹ ہم اس طرح سے ورٹیکل فریگمنٹس کو جب گروپ کریں گے آپس میں, تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس وہ فریگمنٹیشن آ جائے گی دیٹ از دی ریکوائرڈ ون. یہ تو ہے گروپنگ اپروچ. دی سیکنڈ اپروچ فار دی ورٹیکل فریگمنٹیشن از سپلٹنگ. سپلٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ یو اسٹارٹ ود دی ہول ریلیشن. آپ یہ کنسیڈر کریں کہ ہمارے پاس پورا ٹیبل ہے, اور اس کے بعد آپ اس کو سپلٹ کرنا شروع کر دیں. Obviously آپ اس کو ہو سکتا ہے کہ پہلے 2 میں سپلٹ کر دیں, اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں سے ان دونوں کو باری باری آپ انالائز کریں, اور ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو 2 میں سپلٹ کر دیں, اور پھر فردر یہ سپلٹنگ جو چلتی رہے. یا ایسا ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وی نیڈ ٹو ہیو 4 فریگمنٹس, تو رائٹ اوے آپ اس کے 4 ڈفرنٹ فریگمنٹس جو ہیں وہ کر دیں. اب ظاہر ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی سوٹیبل ہے. تو جو سپلٹنگ اپروچ ہے, جس میں کہ آپ ایک ریلیشن کو لے کے اس کو سپلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ زیادہ سوٹیبل ہے اگین فار وچ انوائرمنٹ, جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک پیئر ٹو پیئر کلائنٹ سرور انوائرمنٹ, کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ دا انوائرمنٹ ویئر وی کریٹ دا سسٹم فرام دا اسکریچ. ٹھیک ہے, جس سے ہم نے کہا تھا ٹاپ ڈاؤن اپروچ. ٹاپ ڈاؤن جو ہماری اسٹریٹجی تھی, اس سچویشن میں ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے سپلٹنگ کو. کیوں؟ اس کا یہ ہے کہ جو سپلٹنگ ہے اس میں اس چیز کے چانسز کم ہیں کہ آپ کے جو فریگمنٹس بنیں گے, جو کہ ورٹیکل فریگمنٹس بنیں گے, ان میں اوور لیپنگ ہوگی. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو آپ جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے پاس فریگمنٹیشن کی, اس میں سے ڈسجوائنٹنس ہے. اب جو ڈسجوائنٹنس ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ کے جو ایک آئٹم ہے, اور اس کیس میں جو آپ کا آئٹم ہے وہ ایٹریبیوٹ ہے, وہ کسی بھی 2 فریگمنٹس میں ریپیٹ نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو پریفرنس ہوگی وہ یہی ہوگی جو ہمارے ورٹیکل فریگمنٹس بنے وہ نان اوور لیپنگ ہوں. تو جو آپ کی سپلٹنگ اپروچ ہے, جو سپلٹنگ اسٹریٹجی ہے, وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے, دیٹ از مور سوٹیبل فار پروڈیوسنگ نان اوور لیپنگ فریگمنٹس, ورٹیکل فریگمنٹس. اس میں ایک اور بات جو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ دی پرائمری کی از اے پارٹ آف ایوری ورٹیکل فریگمنٹ. اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ بات اجزا سے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ although the primary key is there in every fragment, but this is a special case and this will not be considered as the violation of the disjointness property. That is, although we will have the primary key in all the vertical fragments of a table, but we will not say that this is the violation of the disjointness. But that exemption is only for the primary key, not for any other attribute. It means if we duplicate any other attribute in any of the fragments, that violates the disjointness property یا disjointness requirement. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ why do we need the primary key in each fragment؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ that establish link between different fragments. اگر وہ ہمارے پاس primary key نہ ہو تو اس کیس میں جیسے ہم نے ابھی آپ کو ایگزامپل دکھائی تھی کہ جب آپ نے سیم کسٹمر ٹیبل کو سپلٹ کر دیا تھا انٹو 2 different fragments, then how would we know کہ the customer whose name is this, the name is stored in one fragment and balance in the other one, how would you know کہ what is the balance of this customer whose name is this and balance? You cannot know. To link these 2 fragments, تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جس کا نام اور ایڈریس یہ ہے اس کا بیلنس یہ ہے, you need an attribute and the most suitable candidate for this purpose is a primary key. اس کی ریزن یہ ہے
کہ پرائمری کی ایک بات تو یہ ہے کہ ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتی، اینڈ سیکنڈلی یہ نل نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی طور پہ اگر وہ ویلیوز کی وہاں موجود ہے دونوں میں میچ کرے گی، اور اس کا کنفیوژن نہیں ہو سکتا، چانس نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کی میچ بس میں جو ملٹیپل ریکارڈ کے ساتھ ہو سکے. ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ دونوں طرف سے ریکارڈ آئے گا اور واپس سے مل جائے گا. اور جب یہ پاسبلٹی ہوگی تو اس سے آپ کو جو ریکنسٹرکشن والی بات ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز یاد ہوگی، وی سیڈ دیٹ دی اسپلٹنگ شوڈ بی، یا جو ڈیکمپوزیشن ہے اٹ شوڈ بی لاس لیس. تو وہاں ہم نے یہ بات یہ بھی پڑھی تھی کہ جو آپ کی کینڈیڈیٹ کی بیس کے اوپر جو آپ کی ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے دیٹ از آلویز لاس لیس. اس لیے ہم اسے کہتے ہیں دیٹ از دا ٹریویل ڈیکمپوزیشن. تو چنانچہ جو آپ کی پرائمری کی ہے وہ ڈیو ٹو آل دیز aspects we need to include it in all the vertical fragments. چنانچہ یہ بات آپ کو اب ایک تو بات یہ یاد رکھنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جو سپلٹنگ ہے یہ ہمارا جو ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم ڈیزائن ہے اس کو زیادہ سوٹ کرتی ہے. اس لیے اس چیپٹر میں یا اس کورس کے اندر جو اب ہم ورٹیکل فریگمنٹیشن پڑھنے جا رہے ہیں دیٹ از بیسڈ آن دی سپلٹنگ، یعنی ایک ریلیشن لے کے اس پہ ڈفرنٹ ہم اسٹریٹجی اپلائی کریں گے اور اس کو ہم ڈفرنٹ فریگمنٹس میں سپلٹ کریں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہوا ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے جو اپنی ڈسکشن تھی ہارزنٹل فریگمنٹیشن کے اوپر اس کو کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد دین وی موو ٹورڈز دی ورٹیکل فریگمنٹیشن. اینڈ وی ہیو اسٹڈیڈ that vertical fragmentation is basically the vertical subset of the same relation to different fragments. اور اس میں یہ ہے کہ this is relatively more complex because more alternatives exist. اور in case of horizontal fragmentation the base was the simple predicates. اس کیس میں you have to create یا establish the fragments naming the attributes explicitly. اب how would you name, how would you place different attributes in different fragments? That will be done by analyzing the application nature. یہ کام کیسے ہوگا اس کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اپنے اگلے لیکچر میں. میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.